नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज हमारे पास 3 खबरें हैं, लेकिन 2 हमें और भी खबरें ज्वाइन करेंगी। वो ज्वाइन इस वजह से करेंगी क्योंकि कल की खबर थी, तो हमने सोचा कि आपको कुछ थोड़ी सी अपडेट है, वो ज़्यादा टाइम में ज़्यादा नहीं लूँगा आप लोगों का, होपफुली। तो जनाब, सबसे पहली जो खबर है वो तो सुप्रीम कोर्ट से आई है, और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, उनकी जो सासू माँ की वो ऑडियो लीक हुई थी, और उसके हवाले से जो कुछ बात हुई थी, तो एक ऑडियो लीक्स कमीशन बनाया था हुकूमत ने, जिसको हेड कर रहे थे काजी फायज ईसा साहब, और उसके अंदर 2 जजेस और भी थे। एक लाहौर हाई कोर्ट के नहीं, सॉरी, एक पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं गालिबन, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो उस पर जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने बिठाया था बेंच। उसके अंदर उनके जो 2 अनमोल रतन हैं, और उसके अलावा जो 2 नए अनमोल रतन वो लेकर आए थे। वो पांचों अनमोल रतन, आपको याद है ना, हीरे थे एक ज़माने में। जब पैनामा का केस शुरू हुआ था तो उसको कहा गया था कि ये 5 हीरे हैं। तो ये 5 अनमोल रतन जो हैं, जिनमें से 1 हीरा और 4 अनमोल रतन, आप इस तरह कर लें, कहीं और ही चली गई ये बात। तो वो जो बेंच था उसके ऊपर इतराज़ात हुए थे हुकूमत की तरफ से। उस ज़माने की जो हुकूमत थी, अब तो हुकूमत चेंज हो गई है, तो जो हुकूमत थी उसने ये कहा था कि भाई ये जो बंदे हैं, इनमें से जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं वो तो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, यानी उनकी सास हैं, और भी और लोगों के ऊपर भी कुछ एतराज़ात उठाए थे। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी ये सारा कुछ जो है ना, ये 2 नंबरी है, और ये तरीका ये है कि ये मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसका वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ, इसका मकसद जो है वो चीफ जस्टिस को बेंच से अलहदा करना था। लेकिन जो उनका जो तकरीबन 12 सफ़ों का या पता नहीं 8 सफ़ों का एक जो फैसला है वो हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर भी चल रहा होगा। उसके अंदर उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं, यानी वो सिर्फ स्टेक नहीं किया उन्होंने उस असल इशू के ऊपर, उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने मिसाल के तौर पर ये कहा कि बार बार जो है वो इस किस्म की चीज़ें होती रही हैं। ये मामला जो है वो पिछले कई महीनों से जारी है, और पहले भी जो है वो 5 मार्च में एक फ़ैसला आया, तो उसको हुकूमत ने कहा कि ये 3-4 का फैसला है, जिसमें 4 हमारे हक में है, 3 हुकूमत के 3 हमारे खिलाफ हैं। और वो हकीकत है, अब उसमें मानना ना मानना उनकी मर्जी है, मगर 4-3 का ही फैसला था। वो अब जितना मर्जी उसको फैसले पर फैसले लिख रहे हैं, मगर उस फैसले का कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो फैसला जो है वो तो वैसे ही है। अच्छा, अब उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी 15 मई को जो है वो वहाँ पर उन्होंने एक जत्था आया था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जिसमें तनकीद की गई और नारे लगाए गए, और हुकूमत ने बहुत बुरा, और हुकूमत ने पूरी तरह से जो अपने इत्तेहादी थे उनको फैसिलिटेट किया, और उन्होंने आकर हमारे खिलाफ जो है वो नारे लगाए, और उसका मकसद जो था वो अदालत को दबाव में लाना था। प्रॉब्लम ये है कि 14 मई की वो था डिसीजन, और 15 मई को इसके ऊपर कोई वो बड़ा फैसला देने जा रहे थे। हुकूमत ने काउंटर में मूव खेली। उन्होंने कहा भाई अगर आपके पास जो है वो ये कलम की ताकत है जिससे आप हमारे सारे प्लान्स को थ्वार्ट कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास अवामी ताकत है, हम तो सियासी जमातें हैं, हम तो यही करती हैं। तो उन्होंने सियासी जमात के तौर पर जो है वो एक्शन लिया, और एक्शन लेते हुए, और बात यह है कि वो तो मान गए, वो डर गए, वो उन्होंने उठकर चले गए, उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया, और फिर कई महीने तक फैसला नहीं किया, और फिर पिछले हफ्ते उन्होंने कुछ फैसला उसके अंदर दे दिया, ऐसी टूटा पर जैसा फैसला, उसका कोई फायदा नहीं है, इट्स टू लेट नाउ। तो उसके ऊपर अभी रिव्यू भी होना है, और फिर देखते हैं क्या बनता है उस रिव्यू का। तो ये जो सारा मामला है वो इस तरह से बढ़ा के उनको ये अब हो ये रहा है कि इसकी वजह से उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, और अदालत को दबाव में लाने की कोशिशें की जा रही थी, वगैरह वगैरह, मगर अब उसमें हो ये रहा है कि अभी भी उन्होंने जो फैसला दिया है वो सिर्फ ये दिया है कि ये जो अदलिया है, ये जो बेंच है, ये नहीं टूटा, ये यहीं रहेगा। लेकिन जो कमीशन है उसके ऊपर उन्होंने कोई फैसला अभी भी नहीं दिया, विच एक्चुअली मीन्स कि अब आज 8 तारीख हो गई है, और आगे हफ्ता इतवार है, 9-10 गुजर जाएगी, 17 तारीख को चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं। 5 दिन उन्होंने काम करना है, बड़ी हद है 6 दिन कर लेंगे अगर कोई मतलब बहुत ही तीर चलाया तो, और आखिरी दिन उन्होंने फिर जाना है, तो मतलब 17 तारीख को तो वैसे ही संडे है। तो अब ये जो 5 दिन हैं, पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा, या तो इसकी सारी फिर अदालत दोबारा से लगाएं और फिर उस पर फैसले वगैरह सुनाएं, क्योंकि अभी तक तो इसके केस के जो दलाइल हैं वो तो हुए ही नहीं है। अभी तो सिर्फ हुकूमत की तरफ से बेंच के कॉम्पोजिशन के ऊपर एक एतराज़ हुआ था, जिसमें चीफ जस्टिस साहब खुद भी थे, और वो बहरहाल इवेंचुअली ये, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब खुद इस बेंच में शामिल हैं, वो इसका हिस्सा हैं, तो इवेंचुअली होना ही है कि ये जब रिटायर होंगे तो फिर नया चीफ जस्टिस आएगा, क्योंकि वो बेंच जो है वो 5 मेंबर का बेंच है, उसमें से एक मेंबर जो है वो रिटायर हो जाएगा, तो फिर उसने रिकॉन्स्टिट्यूट होना है, और फिर काजी फायज ईसा साहब जो है वो तो उस वाले, और वो तो इसके खिलाफ नहीं है, वो तो पहले भी कमीशन के अंदर जाकर बैठे थे, तो वो चीफ जस्टिस होंगे, वो जाकर बैठेंगे भी, और मेरा ख्याल है वो उसी हालत में बहाल भी होगा। और ये चारों हजरात जो हैं, इनको अगर कोई एतराज़ होगा तो वो हुआ करे, वो मगर उस बेंच का हिस्सा ही नहीं होंगे जो इस केस का फैसला करेगा। तो ये जो मामला है वो बड़ा ही चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको पीटीआई की तरफ से गालियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं। जैसे कि आपको पता है वो तो यही करते हैं, बाजवा साहब, एक फैज़ ही साहब हैं जिन्होंने अपना जो है ना वो आखिरी दिन तक, बल्कि अभी तक कुछ लोग तो कहते हैं कि वो लगे हुए हैं बेचारे उनकी पीटीआई के हक, पीटीआई के कुछ ना कुछ उनकी मदद करने, तो वो उनके शर से महफूज रहे हैं। अदरवाइज उनके तो जितने भी आज तक मैं कहता हूँ कि
جس نے ان کا بھلا کیا اس کو جو ہے نا وہ لگ پتا گیا بعد میں. تو بندیال صاحب جو ہے انہوں نے پوری طرح سے ایفرٹ کی پی ٹی آئی کو بچانے کی. انہوں نے جو ہے وہ آرٹیکل 5 لگا دیا. انہوں نے پچھلے سال ساری کی ساری اپوزیشن کو غدار قرار دے دیا, غیر ملکی سازش قرار دے دی, لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس بندیال جو ہیں انہوں نے ان کو بچا کر لے گئے. جسٹس جمال خان بندوخیل کے اس فیصلے کے باوجود کہ بھائی جان اس کو جیل, ان ساروں کو جو ہے نا وہ پکڑ کے, یہ تو آرٹیکل 6 کا مقدمہ لگنا چاہیے ان 5 کے اوپر. میاں خیل تھی, بظر عالم میاں خیل تھے یا بندوخیل تھے, مجھے یاد نہیں ہے, تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا تھا. تو دا تھنگ از کہ یہ اب گالیاں جو ہیں وہ پڑھنا شروع ہو گئی ہیں, اور جس طرح کی یہ فیصلے ہیں, یعنی کہ اب آگے آپ نے فیصلہ دیا وہ بھی یہ کہ میں ایسی بینچ پہ بیٹھوں گا جو کہ اگلے ہفتے ویسے ہی ٹوٹ جانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ گالیاں جو ہے نا وہ مطلب کوئی اچھی بات نہیں ہے, مگر جو دوسری سائڈ کا آرگومنٹ ہے نا, جو گالیاں دے گی ابھی تو پہلے بھی دے چکے ہیں وہ 22 اپریل 2022 میں, لیکن ابھی وہ جو دے گی وہ بھی اپنی طرف سے جسٹیفائڈ ہی ہوں گے نا. پھر وہ کہیں گے یار ہمارے حق میں کوئی فیصلہ تو کیا نہیں ہے, ایسی مطلب گلچھرے اڑاتے رہے, شغل میلہ کرتے رہے, اور پھر ہمیں جو ہے وہ اینڈ میں آ کے لال بتی کے پیچھے لگا کے خود غائب ہو گئے. اچھا, اب دوسری خبر جو کہ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے, بہت بڑی خبر ہے, وہ یہ ہے کہ ان کی تعلقات جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. محمد علی درانی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یہ کچھ دیر پہلے کامران یوسف صاحب نے سب سے پہلے خبر بریک کی تھی. اس کے اوپر میرا بھی کچھ ویو ہے, میں تھوڑا سا وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے وہاں پر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس سے پہلے میں تھوڑا سا جو ہے وہ بریف کر دوں آپ کو کہ لاہور میں آج شادرہ کے علاقے میں جماعت احمدیہ کی ایک 1947 سے قبل تعمیر کی گئی عبادت گاہ ہے, جس کے اوپر توڑ پھوڑ ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو پولیس ہے یہ اس نے اپنی نگرانی میں کروایا. ابھی پچھلے مہینے جو ہے وہ کراچی, یا پچھلے ہفتے کی بات ہے, وہ کراچی میں بھی یہ واقعہ ہوا تھا, لیکن وہاں پر پولیس جو ہے وہ اس میں شامل نہیں تھی. پولیس بائی اسٹینڈر تھی, کیونکہ وہاں پر بہت ساری تعداد میں لوگ موجود تھے اور پولیس ان کا کچھ کر نہیں سکی. البتہ اس وقت پولیس کچھ نہیں کر سکی, مگر بعد میں انہوں نے 3 لوگوں کو حراست میں بھی لیا. اور جو لاہور ہے یہاں پر الٹا یہ ہو رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ساتھ مل کے یہ کام کر رہی ہے, اور اس میں آئی جی پولیس جو ہے ان کے حوالے سے بھی پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیونکہ یہ جو حرکت ہے یہ لاہور کے اندر ہو رہی ہے. یہاں پر جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے لاہور ہائی کورٹ کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ, جس کو ہم نے بھی اس سیگمنٹ میں پچھلے ہفتے کور کیا تھا, جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جو اس طرح کی عبادت گاہیں ہیں, اور وہ بھی تھوڑا سا مطلب ٹون ڈاؤن قسم کا ہی ججمنٹ ہے, وہ کوئی بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے پروگریسو ہے, لیکن کسی صورت میں بھی اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی جو ہے وہ بالکل ووک قسم کی ججمنٹ انہوں نے دے دی. انہوں نے کہا بھی 1984 جب یہ بنا تھا اس سے پہلے والے جو فیصلے ہیں, حالانکہ انہوں نے ریزننگ جو دی تھی وہ یہی لگ رہا تھا کہ وہ 1984 کے بعد والوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ محرابیں بنانے کی اجازت ہے, گنبد بنانے کی اجازت ہے, یہ تو مسلمانوں نے اڈاپٹ ضرور کیا ہے, لیکن یہ تو گریک ہے یا اس سے پہلے کی جو تہذیبیں تھیں ان سے مسلمانوں نے لیا تھا یہ اس کو, اور کوئی بھی اور بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے اس کو, لیکن چلے اس معاملے کو ایک طرف کر دیں. 1984 سے پہلے کی بنی ہوئی ہے. اب یہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی آ گئی ہے, مگر لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. اور میں پھر پوچھتا ہوں کہ وہ جو ہمارے ججز حضرات ہیں, مطلب وہ کل بابر ستار صاحب بھی آج سنا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ چیخے چلائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. بندیال صاحب کو تو یہ غبی نہیں کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے, وہ بنتا بھی نہیں ہے کسی کی سننا جو آپ کی یہ کام ہے. ایسے ہی تو نہیں نا آپ کو دنیا میں 139 میں سے 129 پہ پتہ نہیں 130 نمبر پر قرار دیتی دنیا. تو آپ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب یہ والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر پتہ چلے نا, اگر آپ اس پر معاملہ اٹھائیں تو پھر ہم کہیں کہ یار یہ سپریم کورٹ نے جو ہے نا وہ کسی ایک پرسیکیوٹڈ کمیونٹی ہے, کسی واقعی مظلوم ہے, اس کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ کوئی کام کیا, لیکن وہاں پر آپ کے بھی پر چلتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جسٹس منیب اختر ہو گئے یا جسٹس عمر عطا بندیال ہو گئے وہ کوئی فنڈو ہیں, کوئی مطلب بہت ہی بڑے کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. دے آر ویل لیٹرڈ لرنڈ ججز, اور وہ بڑے ان کے پروگریسو مائنڈ ہیں. لیکن یہاں پر بات کرتے ہیں, دیکھیں نا, اگر آپ نے پاپولیرٹی کرتے رہتے ہیں, ہمارے ججز کو بھی ایک مصیبت پڑ گئی ہے کہ قانون نہیں دیکھنا, آئین نہیں دیکھنا, پاپولیرٹی کے اوپر جو ہے وہ صرف فیصلے کرنے. تو اب یہ معاملہ جو ہے اس کو اٹھانا چاہیے تھا, اس کے اوپر کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا یہ واقعہ. اس پر پھر پتہ چلے گا کہ آپ جو ہے وہ واقعی لوگوں کے لیے, غریبوں کے لیے اس سو موٹو کو 184(3) کا استعمال کر رہے ہیں, یا صرف اشرافیہ کی جو لڑائی ہے اس میں ایک گروپ کو ساتھ دینے کے لیے, ایک گروپ کو سپورٹ دینے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو بہرحال اپنی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اب ہوا یہ ہے جناب کہ اسی سے ملتی جلتی خبر ہے, وہ یہ ہے کہ جڑا مالا میں جو واقعہ ہوا تھا اس کی وجہ سے پھر آج یہ ہوا ہے کہ اسی طرح کے کچھ بینرز جو ہیں وہ پشاور میں بھی نظر آئے ہیں, جو انہوں نے بینر جو ہے وہ تھریٹن کر رہے ہیں کرسچن کمیونٹی کو پشاور کی, کہ آپ کے ساتھ وہی حشر کیا جائے گا جو جڑا مالا میں کیا گیا تھا. اس کے اوپر جو بھی فیصلے ہیں وہ آپ دا فرائیڈے ٹائمز کے اوپر یہ خبر موجود ہے, اور جو احمدیوں والی میں نے خبر ابھی بیان کی ہے وہ بھی دا فرائیڈے ٹائمز کے اوپر انگلش میں مل جائے گی آپ کو, نیاد اور اردو کے اوپر اردو میں مل جائے گی. مگر دا پرابلم از کہ
آپ خبریں پڑھ لیں گے, میں نے بھی آپ کو سنا دی ہے, یہ وہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے, لیکن اس کے اوپر کرنے والا کوئی کچھ نہیں ہے. فائنلی چلتے ہیں سب سے جو بڑی خبر ہے محمد علی درانی صاحب کی, صدر عارف الوی کے ساتھ ملاقات کی. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کامران یوسف نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر دی اپنے ویلاگ کے ذریعے. انہوں نے کہا کہ محمد علی درانی صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے صدر عارف الوی سے, اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی کنٹینویشن میں دیکھتا ہوں جو پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف اور DG/ISI کی صدر عارف الوی کے ساتھ. دوسری طرف اثر طور جو ہیں انہوں نے اس پر کامنٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس وقت جو ہے وہ ایک ٹسل چل رہی ہے بٹوین آرمی چیف جو ISI چیف ہیں جنرل ندیم احمد انجم, اور ان کے ساتھ جو DGC ہیں جنرل فیصل نصیر, میجر جنرل فیصل نصیر, ان دونوں کے درمیان کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی, ندیم احمد انجم کو دی جانی چاہیے, اور فیصل نصیر صاحب جو ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جانی چاہیے, وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیوں نہ بن جاؤں. تو اب ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اسد علی طور کا خیال ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ندیم احمد انجم صاحب جو ہیں وہ غالباً کریں گے کہ کہنے پر ہوا ہے, اور محمد علی درانی جو ہیں وہ ان کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے کوئی فیصلہ لیا ہے کہ جی آپ جائیں اور جا کر عارف الوی صاحب سے ملاقات کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور ہینڈ ہو رہا ہے ہمیشہ کی طرح. محمد علی درانی صاحب کو وہاں پر بھیجا گیا ہے, موسٹ لائکلی ندیم احمد انجم صاحب جو ہیں وہ 18 ستمبر کے بعد اپنی پوزیشن پر نہیں ہوں گے, ان کی جگہ شاید فیصل نصیر صاحب لے لیں گے. اگر یہ پروجیکٹ واقعتاً جیسے اسد علی طور کہہ رہے ہیں کہ یہ ندیم احمد انجم صاحب کے کہنے پر پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیٹ کیا گیا ہے, تو یہ اپنی موت آپ مر جائے گا جب وہ ندیم احمد انجم صاحب اپنے عہدے پر موجود نہیں رہیں گے. فیصل نصیر صاحب آئیں گے, ان کی اپنی, اور میرا خیال ہے کہ یہ سوچ سمجھ کے کیا گیا. محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ جا کر وہاں پر بات چیت کریں گے, عارف الوی صاحب جو ہیں وہ کوئی ڈیٹ نہیں دیں گے, نتیجہ یہ نکلے گا کہ ندیم احمد انجم صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں گے, اور عارف الوی صاحب اور محمد علی درانی صاحب کی جو بات چیت ہے وہ وہیں بریک ڈاؤن کر جائے گی 18 ستمبر کو. اور 18 ستمبر کے بعد کچھ دن 2-3 دن لگیں گے عارف الوی صاحب کو یہ فگر آؤٹ کرنے میں کہ یہ ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھیں بڑی واضح بات ہے کہ جو افتخار صاحب نے آج ایک خبر سے آگے میں کہا, افتخار احمد صاحب نے, اور مطلب بڑوں کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ پھر اسی لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ان کو سننے کے قابل ہوتی ہیں, کہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہو جائے گی. وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے. وہ کہتی ہے کہ ایک شخص اس کا جو لیڈر ہے, جو مطلب اس کا چیئرمین ہے, وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں. ایک اس کا لیڈر ہے وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہتا ہے کہ پاکستان کے جو بریگیڈیئر ہیں اور جو نچلے رینک کے جو افسران ہیں وہ میجر جنرل اور جنرل اور لیفٹیننٹ جنرلز کی آرڈرز جو ہیں وہ ان لافل, اگر یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے مگر اس کا انسائٹمنٹ تھی کہ میوٹنی کریں آپ. اور پھر ایک وہی جماعت جو ہے وہ 9 مئی کا واقعہ کرتی ہے. تو اس کے بعد اگر پاکستان کی آرمی کے انسٹالیشنز کے اوپر حملے کرنے کے باوجود اگر کسی کے ساتھ ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے, تو پھر یہ ساری کی ساری باتیں مستقبل میں ہوں گی. یہ جو یونٹی آف کمانڈ ہے اس کو بھی یہ بھی ختم ہوگی, یہ میوٹنیاں بھی ہوا کریں گی, یہ ملک بھی ٹوٹے گا, اور پاکستان کے اندر خانہ جنگی بھی ہوگی. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اگر آپ نے اس مرتبہ اس کو الاؤ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر اس ملک میں ہو کے رہے گا, آلدو آپ ان کی بات مان رہے ہوں گے. لیکن ونس دس رول از سیٹ, جب ایک دفعہ یہ پریسیڈنٹ بن جائے گا تو پھر یہ ہو کر بھی رہے گا. تو میرا نہیں خیال کہ آرمی جو ہے وہ اتنی نائب ہے. باقی ہماری آرمی نے کبھی کوئی ٹھیک فیصلے کیے بھی نہیں ہیں. سو بہرحال میرا جو ماننا ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. آخر میں یہ بتاؤں گا جناب کہ چترال کا میں نے کل آپ سے وہ ذکر کیا ہے, چترال کے اندر جو کل واقعہ ہوا تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا. اب احسان اللہ ٹیپو محسود جو ہیں وہ آئے تھے ڈان نیوز کے اوپر افسا کومل کے پروگرام میں, اور انہوں نے کچھ مزید انفارمیشن دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کلیشز رفعت اللہ اورکزئی سے بھی جو ہے وہ میں نے ٹویٹس دیکھی ہیں ان کی, جو نیا دور کے لیے بھی لکھتے ہیں, ہمارے لیے پروگرامز بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ وہاں پر اس وقت کوئی بہت کنفرمڈ نیوز نہیں آ رہی ہیں, لیکن کلیشز وہاں پر جاری ہیں. ڈرون وہاں پر اڑ رہے ہیں, مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر بار بار کلیشز ہو رہے ہیں. اور جو سب سے اہم بات ہے جو کل کے ویلاگ میں میرے تو دماغ میں آنیسٹلی نہیں آئی, وہ احسان اللہ ٹیپو محسود نے بہت امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ چترال جو ہے وہ ایک ایسا ضلع ہے خیبر پختونخوا کے کہ جب بہت شدید پاکستان میں دہشت گردی کی لہر رہی ہے تب بھی چترال کو جو ہے وہ اوور آل سکون رہا ہے. مگر اس مرتبہ چترال کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی, یا سمجھ میں آتی ہے ان کو سمجھ میں آتی ہے, مجھے نہیں آتی تھی. وہ یہ کہ نورستان کا جو پروونس ہے وہ بھی چائنا کے ساتھ اس کی بارڈر لگتا ہے, اور چترال کے بالکل ساتھ جو ہے وہ چائنا کا بارڈر بھی لگتا ہے. سو چترال کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا, اور ساتھ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ طالبان کے پیچھے امریکہ بھی, ان کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے, یقیناً ہوگا. مجھے تو لگتا ہے جس طرح سے انہوں نے مطلب ان کو ٹیک اوور کرنے کے لیے یہاں پر لے کر آئے ہیں. سو وی ڈونٹ نو, بٹ دی تھنگ از کہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے کہ وہ چترال کے اندر ہے. ابھی تک معاملہ سیٹل نہیں ہو سکا ہے. کیا
کیا ہوگا، کیا سچویشن ہے. ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ سچویشن کو کنٹرول کر لے گی، لیکن ابھی تک وہ کنٹرول جو ہے وہ شیکی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہر طرح سے اپنی آفات سے محفوظ رکھے، خصوصاً مذہبی انتہا پسندی کی آفت سے. تو علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.